बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। हर तरफ रंग बरंगी बत्तियां जगमगा रही थी। रात के 12 बज चुके थे। इस क्लब में हफ्ते की रात को यूं ही महफिल सजती थी, जहां शराब व शबाब का दौर चलता था। हर किस्म की बेहयाई वाला काम यहाँ होता था। इस वक्त भी नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे को बाहों में भरे खड़े थे। म्यूजिक का शोर एक अलग ही समा पैदा कर रहा था। हर कोई एक दूसरे से बेनियाज अपने अपने साथी में मगन था। वो भी इस वक्त शराब से लुत्फानंदोज हो रहा था। उसका नाम शाहज़ेब था। शराब व शबाब उसकी आदत थी। वो हफ्ते में एक बार ऐसी महफिल का हिस्सा ज़रूर बनता था। आज हफ्ते की रात थी और यही उसके पास फारिग तरीन वक्त होता था। इसके अलावा वो हफ्ते के 6 दिन इंतहाई मसरूफ़ रहता था। उसका अपना बिजनेस था। उसकी उम्र 28 साल थी। वो क्लब में अपनी गाड़ी में आया था। पूरा एक गिलास शराब पीने के बाद उसका सर चकराने लगा। उसे ये आदत अपने दोस्तों से लगी थी। अभी वो यहाँ अपने दोस्तों के साथ ही आया था। साक़ी को उसने मुस्कुरा कर देखा और उससे एक गिलास मज़ीद शराब ले ली। वो लड़की उसके सामने फहश लिबास पहने खड़ी थी। उसने एक ही सांस में शराब अपने अंदर उंडेली और फिर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। वो लड़की यहाँ सबको शराब पेश किया करती थी। मौसीकी की मदहोश आवाज़ उसको अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ ही देर में वो हर चीज़ से बेगाना हो गया और उसने उस लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। वो भी बिना एतराज़ किए उसके करीब आ गई। रात को उसे 2 गिलास शराब पीने के बाद कोई होश न रही थी। उसे ये भी याद नहीं रहा था कि वो अपने कमरे में कैसे आया था। लेकिन फिर उसने सोचा कि हर बार की तरह इस बार भी उसके दोस्त ही उसे घर छोड़ गए होंगे। उसका सर थोड़ा भारी हो रहा था। वो अपने बेड से उतरा और सीधा शावर लेने वॉशरूम में घुस गया। खुद पर पानी उंडेल कर उसने खुद को पुरसुकून किया। उसके बाद वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गया, जहाँ उसका भाई शाहज़ैन उसका नाश्ते पर इंतज़ार कर रहा था। आज इतवार था, इसीलिए वो दोनों घर पर थे। हेलो, कैसे हो मेरे भाई? उसे हाथ हिलाकर शाहज़ैब ने सोफे पर बैठ गया और नाश्ता प्लेट में डालने लगा। मेरे इतना समझाने के बावजूद तुम दोबारा उस गुनहगार महफिल का हिस्सा बने? तुम्हें ज़रा भी अपनी आखिरत की फ़िक्र है शाहज़ैब? बताओ। मैं इस बार वाकई मामा पापा को तुम्हारी बेहया खसलतों के बारे में बता कर रहूँगा। शाहज़ैन ने उसे देखकर अफसोस से कहा। फजर की अजान से पहले शाहज़ेब के दोस्त उसे बेहोशी की हालत में घर छोड़ गए थे। मुझे लेक्चर देना बंद करो मेरे प्यारे भाई, और मामा पापा को बताने वाली धमकी मुझे तुम कोई 10वीं बार दे चुके हो, और मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम उनको नहीं बता सकते, क्योंकि अगर तुम बताओगे तो वो शदीद परेशान होंगे, और यकीनन कोई भी अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहता होगा। शाहज़ेब शोखी से हंसते हुए बोला। शाहज़ैन खामोश हो गया। वो कुछ नहीं बोल पाया था। वो जानता था कि शाहज़ेब की आदत के बारे में जानकर उसके माँ बाप परेशान ही होंगे, इसीलिए वो उन्हें कुछ नहीं बताता था। वो दोनों कराची में रहते थे, जबकि वालिदैन सऊदी अरब में मुकीम थे। पाकिस्तान में इन दोनों का अपना ज़ाती बिजनेस था, इसीलिए वो यहाँ रहते थे। वो दोनों काफ़ी अमीर थे। शाहज़ैन सुलझा हुआ और नेक लड़का था, जबकि शाहज़ेब इससे बिल्कुल उलट था। वो बेहयाई के कामों में मुलविस रहता था। शबाब और शराब उसका पसंदीदा मशगला था। शाहज़ैन उसे वक्तन फ़वक्तन दीन की बातें बताता रहता था, लेकिन शाहज़ेब पर कोई असर नहीं पड़ता था। वो उसकी बातों को एक कान से सुनकर
دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ شراب پینے اور لڑکیوں سے دوستی کرنے کے بارے میں شاہ زین کو علم تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا بھائی زانی بھی ہے۔ شاہ زیب کی ہدایت کی دعا کر کے وہ ناشتہ کرنے لگا۔ شاہ زین نہیں جانتا تھا کہ جلد ہی اس کا بھائی ایک بڑی اور بھیانک مصیبت میں پڑنے والا تھا۔ آج پیر کا دن تھا، لیکن شاہ زیب کا آفس جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ناشتے میں ہی شاہ زین کو ہدایت کی تھی کہ وہ اکیلا ہی چلا جائے۔ شاہ زین اس سے بڑا تھا۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور اسے چھوڑ کر ہی آفس چلا گیا۔ وہ اپنے بھائی کے بارے میں واقعی افسردہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد شاہ زیب نے اپنے لیے کوکنگ کی اور پھر LCD لگا کر مووی دیکھنے لگا۔ 3 گھنٹے اس نے فلم لگا کر دیکھی۔ برتن بے ترتیبی سے اس نے لاؤنج کے صوفے پر رکھ دیے۔ ابھی شام کے 6 بجے تھے۔ آج کام زیادہ تھا، اسی لیے شاہ زین نے 10 بجے گھر آنا تھا۔ اس دوران شاہ زیب کا فون بجا۔ اس نے مسکرا کر فون اٹھایا کیونکہ اس کی گرل فرینڈ ہلینیا کا فون تھا۔ اس کی یہ گرل فرینڈ عیسائی تھی۔ وہ لندن سے پاکستان شفٹ ہوئی تھی۔ ہلینا خوبصورتی میں اپسرا سے کم نہ تھی۔ وہ مسکرا کر اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اگر تمہارا مجھ سے ملنے کا دل کر رہا ہے تو میرے گھر آ جاؤ ہلینا، اس وقت میرا بھائی گھر پہ نہیں ہے۔ شاہ زیب نے اسے آفر کی اور ہلینا نے بخوشی قبول کر لی۔ آدھے گھنٹے میں وہ شاہ زیب کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے گہرے گلے والی سلیو لیس سرخ شرٹ پہنی ہوئی تھی جو پیٹ تک آ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے ٹائٹس پہنی تھی جو صرف اس کے گھٹنوں کو کور کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنے بال کھولے ہوئے تھے اور ہلکے میک اپ کے ساتھ گہری سرخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ شاہ زیب نے دل سے اس کے حسن کی تعریف کی تھی۔ وہ اپنے اور ہلینا کے لیے کولڈ ڈرنکس لے آیا۔ کولڈ ڈرنکس پینے کے بعد وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر شاہ زیب کے کمرے میں آ گئے۔ شاہ زیب کا دل اسے دیکھ کر بہک رہا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب اور آس پاس سے بیگانے ہو گئے۔ ایک بار پھر اس نے ایک نئی لڑکی سے حرام تعلق قائم کر لیا تھا۔ اس کی ہلینا سے دوستی 2 ہفتے قبل کلب میں ہی ہوئی تھی۔ شاہ زیب سوئٹ ہارٹ، میں کچھ دنوں بعد لندن واپس جا رہی ہوں، ہلینا نے اس کی باہوں میں آتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر شاہ زیب دنگ رہ گیا۔ کیوں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ ابھی تو ہمارے ساتھ مزہ آنے لگا ہے اور تم سیدھا جدائی پر آ گئی۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے افسردگی سے بولا، ڈارلنگ، میرا گھر وہیں ہے، اسی لیے پاکستان میں مستقل طور پر تو نہیں رہ سکتی۔ میں تو بس کچھ ماہ کے لیے یہاں آئی تھی۔ آئی پرومس میں جب بھی پاکستان آؤں گی تم سے ملتی رہوں گی، وہ شاہ زیب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ شاہ زیب ایک بار پھر سے اداس ہوا۔ اسے اپنا دل بہلانے کے لیے ایک نئی لڑکی مل گئی تھی، لیکن اب وہی اس سے دور جا رہی تھی۔ اب اسے پھر سے کسی نئی لڑکی سے دوستی کرنا پڑنی تھی۔ 3 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد ہلینا گھر واپس چلی گئی۔ وہ کافی دن ہلینا کی جدائی کا غم مناتا رہا۔ اس ہفتے تو وہ کلب بھی نہیں جا سکا تھا۔ یہ سارا ہفتہ اس کو آفس کی مصروفیات میں گزر گیا۔ اب اسے مزید انتظار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے اندر کا شیطان اسے غلط کام کرنے پر اکسا رہا تھا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ وہ اس ہفتے ہر صورت کلب جا کر رہے گا۔ آج سائرہ اپنی سالگرہ کی خوشی میں سب کو پارٹی دے رہی تھی۔ پارٹی اس نے اپنے تمام دوستوں کے لیے اپنے ذاتی فارم ہاؤس پر ارینج کی ہوئی تھی، جس میں صرف اس کی دوستوں نے شرکت کرنا تھی۔ اپنی فیملی کو وہ ایک دن قبل ٹریٹ دے چکی تھی۔ اس کا ارادہ سالگرہ فارم ہاؤس میں منانے کا تھا، جو شہر سے تھوڑا دور تھا۔ وہ امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ چنانچہ شام کو اس نے اپنی تمام دوستوں کو جمع کیا اور انہیں فارم ہاؤس لے گئی۔ اس کے ساتھ 2 بڑے بھائی بھی تھے۔ آج بدقسمتی سے حلیمہ کی چھوٹی بہن اسرا بھی اس کے ساتھ سالگرہ میں جانے کی ضد کر رہی تھی۔ اس کی عمر 17 سال تھی۔ اس کی ضد پر حلیمہ مان گئی۔ اسرا نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ شام کو وہ گھر جلدی آ گیا تھا اور اب کلب میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ شاہ زین ایک بار پھر افسوس سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے سمجھانا عبث تھا، اسی لیے وہ
خاموش ہی رہا۔ اسرا اپنی بہن کے ساتھ اس پارٹی میں آ تو گئی تھی، لیکن اب اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی بہن تو اپنی دوستوں میں مگن تھی، وہ سب بڑی تھی اور ان میں وہ سب سے چھوٹی۔ اس نے حلیمہ سے کہا کہ وہ بور ہو رہی ہے اور فارم ہاؤس کا جائزہ لینے جا رہی ہے۔ حلیمہ نے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ اس وقت فارم ہاؤس کے ہال میں جمع تھے۔ ہال لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا۔ سارا نے اپنی ایک سلیبریٹی دوست کو بھی بلایا تھا، جس کے پیچھے سب لڑکیاں پاگل ہو رہی تھیں۔ اس کے پیچھے لگ کر حلیمہ اپنی بہن کو بھی بھول بیٹھی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسرا کس دلدل میں پھنسنے جا رہی ہے۔ اسرا نے پورے فارم ہاؤس کا جائزہ لیا۔ اسے یہ فارم ہاؤس بہت اچھا لگا تھا۔ وہ یہاں پہلی بار آئی تھی۔ اب وہ کافی دور نکل آئی تھی۔ یہ فارم ہاؤس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہاں ایک سوئمنگ پول بھی تھا۔ وہ سوئمنگ پول کی بائیں جانب چلتی گئی۔ اچانک اس کے کانوں میں تیز میوزک کی آواز ٹکرائی۔ یہ آواز ساتھ والے فارم ہاؤس سے آ رہی تھی، جو در حقیقت کلب تھا۔ اسے لگا کہ یہاں بھی کسی کی پارٹی چل رہی ہے۔ اسے یہاں ایک دروازہ نظر آیا۔ وہ سمجھی کہ شاید یہ بھی اسی فارم ہاؤس کا حصہ ہے۔ اس نے تجسس سے دروازہ کھولا تو دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ وہ اس پورشن میں داخل ہو کر کافی آگے آ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ سب لڑکیاں بے ترتیب لباس میں پھر رہی تھیں اور لڑکے ان سے بہت فری ہو رہے تھے۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ اچانک شاہ زیب کی نظر اسرا پر پڑی۔ اسے دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ اسرا یہاں اس دروازے کے ذریعے داخل ہوئی تھی۔ یہ دروازہ بند کرنا چوکیدار بھول گیا تھا۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ چپکے سے اٹھا اور دروازے کو لاک لگا دیا۔ اب وہ اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اسرا کو یہاں آ کر اچھا نہیں لگا، اسی لیے وہ واپس جانے لگی۔ اسے عجیب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ جانے کے لیے پلٹی، اسے دروازہ بند ملا۔ اس نے کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اب وہ پریشان ہو چکی تھی۔ اس کا ہمدرد بن کر شاہ زیب اس کے قریب آ گیا۔ کیا ہوا سسٹر، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ مؤدبانہ انداز میں پوچھنے لگا۔ جی بھائی، وہ دراصل میں یہاں غلطی سے آ گئی ہوں۔ اب یہ دروازہ نہیں کھل رہا، مجھے واپس جانا ہے، وہ گھبرا کر بتانے لگی۔ او ہو سسٹر، اس دروازے کا لاک تو خراب ہے۔ اگر آپ کو ساتھ والے فارم ہاؤس میں جانا ہے تو میں آپ کو دوسرے راستے سے چھوڑ آتا ہوں، یہ دروازہ تو نہیں کھل سکتا اب، شاہ زیب مصنوعی پریشانی سے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ گھبرا گئی تھی۔ جی بھائی، آپ مجھے دوسرے راستے سے وہاں چھوڑائیں، آپ کا احسان ہوگا، وہ اس پر یقین کرتے ہوئے بولی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی بہن کے پاس جانا چاہتی تھی۔ آ جائیں میرے ساتھ، وہ چہرے پر خباثت سجائے ہوئے اور اسے کلب کی بیسمنٹ میں لے گیا۔ اس وقت یہاں تھوڑا سناٹا تھا، کیونکہ سب اوپر جمع تھے۔ شراب کے بعد سب نے اپنے اپنے کمروں میں جانا تھا۔ اسرا حیران اور پریشان سی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جگہ آخر کون سی ہے۔ اس کمرے سے راستہ ہے، اس نے کہا اور اسرا کو لے کر وہاں آ گیا۔ آج تو اس کے ہاتھ بہت اچھا شکار آیا تھا، اس نے دل میں سوچا۔ جیسے ہی اسرا اس کے پیچھے اس کمرے میں آئی، اس نے اس کمرے کی کنڈی لگا دی۔ بھائی، لیکن یہاں تو کوئی راستہ نہیں ہے، وہ یک لخت گھبرا کر بولی۔ ہاں، راستہ تو نہیں ہے، لیکن میں تو ہوں نا، وہ خباثت سے بولتا ہوا اس تک آیا اور اس کا دوپٹہ کھینچا۔ وہ دنگ رہ گئی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک غیر مرد پر بھروسہ کر کے غلطی کر چکی ہے۔ وہ اسے معافی مانگنے لگی۔ شاہ زیب نے اس کا دوپٹہ مکمل طور پر کھینچ لیا۔ اسرا اپنے بچاؤ کے لیے چیخ رہی تھی۔ شاہ زیب نے اچانک اسے بیڈ پر دھکا دیا اور اس کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا، جس کی وجہ سے اس کی چیخیں بلند نہ ہو سکیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ کچھ دیر مزاحمت کے بعد اسرا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اپنی شیطانیت کو تسکین دے کر وہ اس سے دور ہوا اور اس کی سانسیں چیک کیں۔ وہ صرف بے ہوش ہوئی تھی۔ اس نے اس کے عریاں جسم پر اس کا لباس ڈالا اور اسے بازوؤں میں اٹھا کر اپنے دوست کے ذریعے دوبارہ اسی راستے سے ساتھ والے فارم ہاؤس میں چپکے سے چھوڑ دیا۔
اور واپس آ کر اچھی طرح کنڈی لگا دی۔ آج اس نے صرف تھوڑی سی شراب پی تھی، اسی لیے وہ ڈرائیونگ کرنے کے قابل تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گانے لگا لیے۔ آج کی رات وہ بہت خوش تھا کہ اسے کچھ الگ کرنے کو ملا، ورنہ اس کی دوستی تو اس کی ہم عمر لڑکیوں سے ہی ہوا کرتی تھی۔ وہ گنگناتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں سے اپنے لیے کس بھیانک مصیبت کو لے کر جا رہا ہے۔ ایک ہفتہ وہ دوبارہ مصروف رہا۔ آج دوبارہ ہفتہ تھا۔ اس نے اس ہفتے دل کھول کر شراب پی تھی۔ اس کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ خود گھر نہیں جا سکتا تھا۔ ایک بار پھر اسے اس کے دوست گھر چھوڑ آئے تھے اور شاہزین کو سخت غصہ آیا تھا، لیکن شاہزین نے اس کے غصے کو کبھی سیریس ہی نہیں لیا تھا۔ آج کی رات وہ پھر کلب میں جا رہا تھا۔ آج کی رات اس کے لیے بہت خطرناک تھی۔ راستے میں اچانک اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ اس سنسان راستے میں گاڑی سے اترا اور گاڑی کا بونٹ کھول کر اس میں پانی ڈالا۔ اچانک اس کی نظر ایک درخت کی آڑ سے نکلتی لڑکی پر پڑی۔ وہ اس سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلائے اس تک آ گیا۔ کیا ہوا بہن؟ اتنی رات کو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، اور وہ بھی اکیلے؟ اس نے مصنوعی ہمدردی سے پوچھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا حسن اسے نظر آ رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کے منہ میں پانی آنے لگا۔ وہ دراصل مجھے پانی چاہیے تھا، لیکن کہیں مل ہی نہیں رہا۔ اس لڑکی نے اپنی پریشانی بتائی۔ میں دے دیتا ہوں پانی آپ کو، وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلا کر بولا اور گاڑی سے پانی کی بوتل نکال لایا۔ اس لڑکی نے پانی پی کر اس کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ درخت کی اوڑ میں چلی گئی۔ وہ بھی اس کا شکار کرنے فوری اس تک آیا۔ کیا ہوا؟ وہ شاہزیب کو اپنی طرف آتا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ تمہارے حسن کو تحسین پیش کرنے آیا ہوں، اس نے خباثت سے کہتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ اچانک آفت پر زمین پر جا گری۔ شاہزیب نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ اب وہ زمین پر برہنہ تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں ذلیل انسان، تم مرو گے، معاف نہیں کروں گی میں تمہیں، موت بھی مانگو گے تو تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ شاہزیب نے سختی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ دیر اس لڑکی کے وجود میں حرکت رہی اور پھر وہ ساکت ہو گئی۔ شاہزیب کو لگا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس پر جھکا رہا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ اب اس لڑکی کا جسم سرد پڑ گیا۔ شاہزیب کو تشویش ہوئی، اسی لیے وہ اسے پیچھے ہٹا اور اس کا سانس چیک کیا۔ اس کی سانسیں بالکل بند تھیں۔ وہ گھبرا گیا۔ پھر اس نے اس کی نبض چیک کی، وہ بھی بالکل بے حس و حرکت تھی۔ اس نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا تاکہ اس کی سانسیں چیک کر سکے، لیکن دل کی دھڑکنیں بھی بند تھیں۔ وہ مر چکی تھی۔ وہ دنگ رہ گیا۔ وہ حیرانی سے اٹھا۔ وہ لڑکی کس طرح مر سکتی تھی؟ اس نے ڈرتے ہوئے اپنی شرٹ کی جیب سے فون نکالا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ٹارچ چلا کر اس کی طرف کی۔ اس کا جسم زرد پڑ گیا تھا اور چہرہ دوسری طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ وہ مر چکی تھی۔ شاہزیب جلدی سے وہاں سے نکلا اور گاڑی چلا کر کلب جانے کا ارادہ ترک کر کے سیدھا گھر آ گیا۔ وہ ابھی تک حیران تھا۔ اس لڑکی کی عمر 20 سے زیادہ لگ رہی تھی۔ آج سے پہلے بھی اس نے کئی لڑکیوں کی زبردستی عزت لوٹی تھی، لیکن کبھی کچھ ایسا تو نہیں ہوا تھا۔ وہ 17 سالہ لڑکی بھی زندہ رہی تھی، لیکن یہ کس طرح مر گئی تھی؟ کچھ دن تو وہ سوچتا رہا۔ اسے ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کس نے کیا، اسی لیے وہ مطمئن تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس واقعے کو 1 ماہ گزر گیا۔ آج ہفتہ تھا، لیکن وہ کلب نہیں گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ آج صبح ہی شاہزین کچھ دنوں کے لیے سعودی عرب گھر والوں سے ملنے چلا گیا تھا۔ اس دوران آفس کے ضروری کام نمٹانے کے لیے شاہزیب یہیں رکا تھا۔ وہ اس وقت LCD پر فلم دیکھ رہا تھا۔ فلم دیکھتے ہوئے اچانک اسے لگا جیسے کوئی سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ وہ حیران ہوا اور پھر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنا وہم جان کر اس نے اپنی نگاہیں دوبارہ ٹی وی کی طرف مبذول کر لیں۔ فلم دیکھنے کے بعد وہ اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرنے لگا، جو اس نے کچھ دنوں پہلے ہی بنائی تھی۔ باتوں کے دوران اسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔
جیسے ہی وہ مڑا اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ایک بار پھر اپنا وہم جان کر وہ اس سے باتیں کرنے لگا اور پھر سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ سویا اسے خواب میں وہی لڑکی نظر آنے لگی، ساتھ ہی اس کی باتیں بھی اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، تم مرو گے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ نیند میں اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اٹھتے ہی پانی پیا۔ آج پہلی بار اسے اس لڑکی والا واقعہ یاد آیا تھا، ورنہ وہ تو بھول چکا تھا، کیونکہ اس نے اس دوران بہت سی لڑکیوں سے تعلق قائم کیے تھے۔ اسے اس لیے کچھ یاد نہیں رہتا تھا کہ کون سی لڑکی اس کی ہوس کا نشانہ بنی تھی۔ پانی اچھی طرح پی کر وہ دوبارہ سو گیا۔ آج اسے چوتھا دن تھا کہ وہی خواب مسلسل اسے آ رہا تھا۔ وہ چاہے دن کو سوتا یا رات کو، یہ خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اب تو اسے واقعی تشویش ہو رہی تھی۔ لگتا ہے میں نے اس واقعے کو زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے، اسی لیے ایسا ہے۔ اس نے خود کو مطمئن کیا اور اپنا حلیہ درست کرنے آئینے کے آگے آیا، لیکن وہ دنگ رہ گیا۔ شیشے میں وہی منظر چل رہا تھا، درخت کے پاس وہ لڑکی اور پھر اس پر جھکا شازیب اور اس لڑکی کی چیخیں کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس نے آنکھیں مس لیں، اب شیشے پر کچھ نہ تھا۔ وہ حیران ہوا اور پھر اپنا حلیہ درست کیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور ذہنی سکون کی دوا لی۔ آج رات وہ جلدی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ نیند کے دوران اسے لگا جیسے اسے کوئی چھو رہا تھا۔ وہ کسی لڑکی کا نرم و نازک ہاتھ محسوس کر رہا تھا جو اس کے چہرے سے ہوتا ہوا اس کے پیٹ تک آ گیا۔ کمرے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر آنکھیں کھولیں تو سامنے اسی لڑکی کو کھڑا پایا۔ اس کی چیخ نکل گئی، تم یہاں؟ وہ گھبرا کر بولا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس لڑکی نے خود ہی اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اس پر جھکنے لگی۔ وہ پریشانی سے اٹھا اور بھاگنے لگا، لیکن اسے ٹھوکر لگی اور وہ وہیں گر گیا۔ سر پر تھوڑی چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو زمین پر گرے پایا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ بیٹھا۔ رات والا واقعہ اسے یاد آیا تو وہ پریشانی کا شکار ہو گیا۔ وہ تو مر چکی تھی، پھر یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے خود کو تسلی دی اور پھر شاور لینے چلا گیا۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا وہ وقت پر کھا رہا تھا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے تھے اور اس کی ڈوز ختم ہو گئی۔ آج رات وہ تھکا ہوا آفس سے آیا تھا، اسی لیے جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آدھی رات کو اسے لگا جیسے کوئی اس کے وجود پر دوبارہ ہاتھ پھیر رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کی زبان جیسے مفلوج ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکی برہنہ حالت میں لیٹی تھی۔ اچانک اس لڑکی نے اسے دیکھا اور مسکرانے لگی۔ وہ ڈر کر اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ آج میرے جسم کے ساتھ نہیں کھیلو گے؟ بولو نا، وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی، اور پھر اچانک اس کے ہاتھ میں چاقو آ گیا جس کا رخ اس نے شازیب کی طرف کیا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ دل میں وہ آیت الکرسی پڑھنے لگا اور خود کو تسلی دینے لگا کہ یہ صرف اس کا وہم ہے۔ اچانک اس لڑکی نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور گرفت مضبوط کی۔ اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ یہ وہم اس قدر شفاف کیوں تھا؟ وہ حیران ہوا۔ ڈر کے مارے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح الارم کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ اسے آفس جانا تھا۔ کل رات والا منظر اس کی آنکھوں میں گھوما تو وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے اسے اپنا خواب جانا، لیکن اسے گردن میں تھوڑی درد محسوس ہوئی۔ اس نے آئینے میں دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس کی گردن پر 5 انگلیوں کے ناخنوں کے نشانات تھے۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب اس لڑکی نے اس کی گردن پکڑی تھی۔ کیا وہ سب خواب نہیں تھا، حقیقت تھی؟ شیشے سے اچانک عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ شیشے پر خون میں لکھا ہوا تھا کہ تم مرو گے۔ اس نے ڈر کر شیشے کو چھو کر دیکھا تو اس کا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ اسے یقین آ چکا تھا کہ وہ سب حقیقت میں تھا۔ اس نے سوچا کہ اس لڑکی کی روح سے بدلہ لینے آئی ہے۔ وہ کانپ گیا۔ اس نے فوری شاہزین کو فون ملایا اور وجہ بتائے بنا جلد از جلد گھر آنے کو کہا۔ 2 دن میں شاہزین گھر آ چکا تھا۔
اس کی موجودگی سے شاہزیب کو سکون مل رہا تھا۔ وہ آج مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ شاہزیب نیند میں اسے اسی لڑکی کے پکارنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ ڈر کر اٹھ گیا۔ وہ لڑکی دوبارہ اس کے سامنے برہنہ حالت میں کھڑی تھی۔ اس کی چیخ نکل گئی، تم مرو گے، میں تمہیں ماروں گی۔ وہ لڑکی اس کے قریب آئی اور ایک ہی وار میں اس کا لباس اس سے الگ کر دیا۔ وہ برہنہ ہو چکا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے وہ کمرے سے باہر بھاگا۔ اس کی چیخیں سن کر شاہزین بھی کمرے سے نکلا۔ وہ اپنے بھائی کو ایسی حالت میں دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس نے شاہزیب کے چہرے پر بے پناہ خوف کو دیکھا۔ اس نے جلدی سے صوفے سے چادر اٹھائی اور شاہزیب کو اڑائی اور پھر غصے سے اسے ایسی حالت کی وجہ پوچھنے لگا۔ شاہزیب گھبرا گیا تھا۔ وہ ڈر بھی چکا تھا، اسی لیے اس نے سارا سچ شاہزین کے گوش گزار کر دیا۔ شاہزین اس کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی ایسے بھی کر سکتا ہے۔ اسے اپنے بھائی سے نفرت محسوس ہوئی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے شاہزیب کو اپنے ساتھ سونے کا کہا۔ شاہزین سو نہیں سکا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے گناہوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچانک شاہزیب کے کانوں میں اسی لڑکی کی آواز گونجی۔ وہ اس کا نام پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، تم مرو گے۔ یہ آواز شاہزین نے بھی سنی۔ وہ بھی حیران ہو کر اٹھ گیا۔ دیکھو شاہزین، وہ مجھے مار دے گی، وہ روتا ہوا بولا۔ ایک دم وہ موت کے خوف سے ڈرپوک بن گیا تھا۔ شاہزین بھی دنگ تھا۔ اسے پہلے لگا تھا کہ اس واقعے نے شاہزین کے دماغ پر اثر کیا تھا، اسی لیے وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا، لیکن اب اس لڑکی کی آواز سن کر وہ حیران رہ گیا۔ اچانک کوئی ہیولا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں خوفزدہ ہو گئے۔ بھائی مجھے بچا لو، وہ مسلسل روتے ہوئے بولا۔ کیا چاہتی ہو تم میرے بھائی سے، اور کون ہو تم؟ معاف کر دو اسے خدا کے لیے، شاہزین ہمت کر کے بولا۔ معاف کر دوں اسے؟ اس لڑکی نے کہکا لگایا۔ اس نے اب سفید لباس پہن رکھا تھا، اس کے بال کھلے تھے اور وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ ان دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میرا نام فاطمہ ہے اور میں ایک مسلمان جنزادی ہوں۔ جنزادی کا نام سن کر وہ دونوں خوف سے کانپنے لگے۔ میں شروع سے نیک مسلمان جنزادی رہی تھی۔ میں کبھی کبھی اس دنیا میں آتی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ مجھے درخت اور پھول بہت پسند تھے۔ مجھے انسان بھی پسند تھے۔ ویران راستوں میں جہاں بھی درخت ہوتے میں وہاں اپنا گھر بنا لیتی۔ ایک دن میں نے اپنے جنات گھر والوں سے انسان بننے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کچھ عرصے کے لیے انسانوں کی دنیا میں انسان بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ میرے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ سب کہتے تھے کہ انسان بہت خطرناک ہوتے ہیں، لیکن میں ان کی بات نہیں مانتی تھی۔ میری ایک ہی ضد تھی کہ مجھے انسان بننا ہے۔ میری ضد کے آگے مجبور ہو کر جنات کے شہنشاہ نے مجھے کہا کہ وہ صرف 10 دن کے لیے مجھے انسان بنائیں گے۔ جسم انسان کا ہوگا اور مجھے وہ اس میں قید کر دیں گے تاکہ میں انسان بن کر سب کے ساتھ رہ کر دیکھ سکوں۔ چنانچہ انہوں نے ایک انسانی جسم مجھے دیا اور اس میں قید ہو گئی میں بہت خوش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے جنت مل گئی ہے۔ مجھے انسان اچھے لگنے لگے تھے۔ میں انسانوں کی اس دنیا میں آزادانہ طور پر پھرتی رہتی تھی۔ گھر والے بھی مجھ سے تھوڑا ناراض تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے اکیلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس رات تمہارا بھائی وہاں آ گیا۔ مجھے بہت پیاس لگی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے اس سے پانی کا کہہ دیا۔ وہ رات میری انسان بننے کی دوسری رات تھی۔ اس رات مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا مصیبت سر پر پڑنے والی ہے۔ اسی دوران اس نے میری عزت لوٹ لی۔ چونکہ جسم میں انسان کی روح نہیں تھی، اسی لیے جیسے ہی اس نے وہ گندا کھیل کھیلا تو میں اس کے جسم سے کسی طرح باہر نکل گئی۔ انسان کے جسم میں داخل ہونے کے بعد میری طاقت میرے پاس نہ رہی تھی، اسی لیے میں اس کو اسی وقت انجام تک نہ پہنچا سکی۔ اس کے دیے گئے زخم میرے جناتی وجود پر بھی لگے تھے۔ مجھے یقین آ گیا تھا کہ میرے گھر والے سچ کہتے ہیں اور انسان واقعی اچھے نہیں ہوتے۔ تم نے نہ صرف میرے انسانی جسم کی عزت لوٹی بلکہ میری خوشی کو چکنا چور کر دیا۔ میں تم جیسے زانی انسان کو معاف نہیں کروں گی۔
اپنی کہانی سنا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سرخ آنکھیں زیرو کے بلب میں بھی صاف نظر آ رہی تھیں، ان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے، میں شرمندہ ہوں، میں آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، مجھے ایک موقع دے دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگا۔ میرے بھائی کو چھوڑ دو، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دو، یہ اب اچھا انسان بنے گا، میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ شاہ زین بھی اس کی منتیں کرنے لگا، لیکن وہ جنزادی کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ اس نے ہاتھوں میں چاقو اٹھایا اور پے در پے شاہ زیب پر وار کرنا شروع کر دیے۔ شاہ زین بھی اسے نہ بچا سکا۔ شاہ زیب چیخ رہا تھا، لیکن آج اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اچانک شاہ زیب کی آنکھیں درد کی شدت سے بند ہونے لگیں۔ اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو رہا تھا، لیکن افسوس، اب وقت گزر چکا تھا۔ وہ افسوس ہی کرتا رہ گیا کہ کاش موت اسے کچھ دیر مہلت اور دے دیتی، تاکہ وہ بے گناہ لڑکیوں سے معافی مانگ سکتا جس کو اس نے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہے۔ یکدم اس کے وجود کو آگ لگ گئی۔ وہ جنزادی اس کی حالت پر کہے لگا رہی تھی۔ شاہ زیب روتا ہوا بے بسی سے اپنے بھائی کو جلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں اس کا وجود مکمل طور پر راکھ میں تبدیل ہو گیا اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ اب وہ جنزادی شاہ زین کے قریب آ گئی۔ وہ ڈر گیا تھا، اسے لگا کہ اس کی موت بھی قریب ہے۔ ڈرو نہیں، تم ایک نیک انسان ہو، اسی لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ شاہ زیب جیسے درندے کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ چکا ہے۔ ایسے انسانوں کا مر جانا ہی بہتر ہے جو اپنی انسانیت بھلا دیں۔ ایسے انسان بس دوسروں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کروں گی کہ کبھی اپنے بھائی جیسا نہ بننا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھنے لگی اور پھر ہوا میں غائب ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کا انتقام پورا ہو گیا۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں واپس چلی جائے گی، لیکن اب اس نے سوچا تھا کہ وہ یہیں رہے گی اور اس دنیا میں رہ کر وہ شاہ زیب جیسے لوگوں کو انجام تک پہنچائے گی۔ اس طرح کئی لڑکیوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ شاہ زین ابھی تک بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے بھائی کو سمجھایا تھا، لیکن وہ کبھی اس کی کوئی بات نہیں سمجھا تھا۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے آج اس کا دردناک انجام ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آج اس کی مغفرت کی دعا کی اور اداسی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔